बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 23 नवंबर 2025 इतवार का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुख्तसर ख़बरें हैं नाज़रीन। भारत और काबुल के माबैन जो तिजारती मुआहदे होने जा रहे हैं, एक तरफ चीन की परेशानी भी है कि पाकिस्तान में CPEC को शुरू कर रखा है और गवादर मेन टारगेट था कि 60% से ज़्यादा तिजारत यहाँ पे वस्ती एशिया ममालिक को थ्रू अफ़गानिस्तान होगी। ये भी कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं। साथ नाज़रीन बनू में मुसलसल दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है और कल रात को पिछले जो कल रात थी उस पे 2 मज़ीद थानों पे जो है वो मुसलसल शिद्दत पसंदों ने हमले किए हैं। गुट तालिबान एक बार फिर नाज़रीन उनको स्टेटस दिया गया है गुट तालिबान का और वो लड़ रहे हैं। और परसों हमने देखा कि गुट तालिबान को जो है वो उनकी अमन कमेटी पे हमला किया गया और 8 अफराद उसमें हलाक हो गए थे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन पहले बात कर लेते हैं गुट तालिबान पे और बैट तालिबान पे। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप TTP में थे और TTP से उनको इसीलिए वो साइड पे हुए कि TTP जो है वो पाकिस्तान पे हमले ज़्यादातर कर रही थी। अफ़गानिस्तान की जंग में जो नेटो और अमेरिका लड़ रहे थे तो तालिबान उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और ये TTP उनका साथ दे रहे थे। और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का कहना था कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं कर रहे, जिहाद हमारे पड़ोस में गैर मुल्की आए हैं, हम उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। खैर अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई और जो मुआहदे तालिबान के और अफ़गान हुकूमत के थे वो बरकरार रहे और गुल बहादुर ग्रुप जो है वो भी फिर इसमें शामिल हो गया और पाकिस्तान पे हमले करने शुरू कर दिए। ज़्यादातर पाकिस्तान ने पिछली बार भी कोशिश की थी कि कबाइली अमायदीन में जो चंद लोग अमन पसंद लोग हैं वो बंदूक उठाएं। उनको गुट तालिबान कहा जाता था क्योंकि अवाम के मसाइल भी वहाँ पे इनको असलहा देना, इनको प्रोटोकॉल देना, इनके साथ अवाम जुड़ जाते थे और अवाम जो है वो अपने काम निकालने के लिए इनसे मिलते थे। उससे नाज़रीन जो आवाज़ गई थी वो आज तक थम ना हो सकी। वो इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पे, फ़ौज पे, इदारों पे, पाकिस्तानी हुकूमत पे इस हद तक लगे कि लोग ये समझने लगे कि तालिबान एक ही हैं, गुड और बैड एक ही चीज़ हैं और ये हमारे इदारों के पैदा करते हैं। और ये अब तक कबाइली अमायदीन के जहनों में ये बातें नक्श है। अब दोबारा कबाइली अमायदीन को अमन कमेटी के नाम पे इकट्ठा करना, लश्कर इकट्ठे करना और उनको गुट तालिबान कहना, उनको असलहा फराम करना, उनकी उस तरह मदद करना और वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो फिर एक बार फिर वो आपकी नीयत ठीक होगी मगर फिर वो गुट और बैड तालिबान फिर मिक्स हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि गुट तालिबान का नाम दे देना चाहिए। कबाइली अमायदीन से मिल बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुसलसल वफाक से जो है वो कटी हुई है और वो सूबे में दहशतगर्दी की तरफ जो है वो इक़दामात नहीं कर रही जो उनको करने चाहिए। बहैसियत वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अगर मुकम्मल तौर पे वफाक के साथ खड़े हों और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हो जाएं और हम ये आपस की जंग को, जो आपस की दुश्मनी है, इसको बुला के एक साइड पे हो जाए और शिद्दत पसंदी का सबसे पहला ख़ात्मा कर दें तो मेरे ख़्याल में वो रास्ता बेहतर लगेगा। और उस रास्ते में कबाइली अमायदीन को आप आगे करें। हमने पिछला भी देखा था कि तीरा में जो सबसे पहले ऑपरेशन हो रहे थे कि तीरा के और स्वात के अवाम जो है वो सबसे पहले निकल आए थे। उन्होंने गुट बैट तालिबान का नाम नहीं रखा था। जब बड़ी मुश्किल थी वहाँ पे जंग लड़नी तो अवाम निकल के आ गए थे, मुसल्लह तमाम तर लोग, और उन्होंने कहा था सिक्योरिटी फोर्सेस को और आर्मी को आओ हमारे पीछे, आगे हम जाएंगे, पीछे आप आएँ। और उन्होंने वो मुकाबला किया था और शिद्दत पसंदों को मार भगाया था। मगर बड़ा मसला ये आ रहा है कि बार बार के ऑपरेशन करने के बाद बार बार के आर्मी चीफ जितने भी हैं जो पाकिस्तान के गुजरे हैं, परवेज़ मुशर्रफ हो गए, जनरल कियानी हो गए, जनरल आई शरीफ हो गए, जनरल बाजवा हो गए, इन सब के अदवार में यही कहा गया कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई और हमने कमर तोड़ दी है। आवाम को बार बार अपने इलाकों से निकलना पड़ा और बार बार उन्हें कैंपों में रहना पड़ा। सालों साल वो कैंपों में रहे। उन्होंने जानिया कुर्बानियाँ दी, माली कुर्बानियाँ दी। उनके घर जो है वो राख का ढेर बन गए, कारोबार उनके तबाह हो गए, फसलें उनकी तबाह हो गई। जो IEDs
زمین کے اندر دفن تھی وہ مکمل طور پہ صاف نہیں کی گئی، جو پی ٹی ایم اس مسئلے کو اٹھا بھی رہا ہے اور اس کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہو رہا ہے اسی بنا پہ کہ زیادہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ آئی ڈیز کا شکار ہوئے، جو زمین کے اندر دفن ڈیٹونیٹرز وغیرہ تھے اس سے لوگ زیادہ تر شہید ہو گئے، اور جو تھے بچے بوڑھے عورتیں جو ہے وہ معذور ہو گئی۔ آپ ایک علاقے کو خالی کرتے ہو 2 سال کے لیے کہ ہم دہشت گردوں کو یہاں سے ختم کر رہے ہیں، اور 10 سال بعد پھر وہاں پہ دہشت گرد آ جاتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ وہ علاقہ خالی کرے، پھر 4 سال بعد پھر آتے ہیں کہ یہ علاقہ خالی کرے، یہاں پہ دہشت گرد ہیں۔ تو یہ معاملات جو بنے ہیں یہ اس وجہ سے بنے ہیں جو زیادہ تر کوئی بھی اپنی آرمی کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ان کی فیملی جو ہے وہ کسی بھی طور پہ سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اب چاہے غلطی ان کی ہو غلطی ہماری ہو، مگر چونکہ ان کے بچے یا ان کی بیٹی یا ان کے والد یا ان کی ماں اس دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ بیچ میں ہلاک یا شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو جہاں پہ آپریشن کرنے ہیں ایک ہی بار کریں۔ ہم بار بار یہی ذکر کرتے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے 26ویں آئینی ترامیم، 27ویں آئینی ترامیم، عمران خان کے دور میں 18ویں ترامیم، تمام تر ادوار میں ایسی ترامیم میں نے دیکھی ہے جو ترامیم اسمبلی میں لا کے اس پہ بحث کی جاتی ہے، عوام سے پوچھا جاتا ہے، جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے سالوں سال۔ 18ویں ترمیم پہ 300 سے زائد دن ڈیبیٹ ہوئی تھی، اتنا ٹائم اس پہ لگا تھا۔ مگر یہاں پہ اپنے حق میں ترامیم پاس کرنا بڑا آسان ہے، زور زبردستی تحریک انصاف کے بندوں کو اٹھا کے بھی آپ ترمیم پاس کر سکتے ہو، جمعیت علماء اسلام کے بندوں کو توڑ کے بھی آپ ترمیم کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی شدت پسندی ہو رہی ہے، تو آپ جب ان کے بندوں کو اٹھا کے تو یہاں پہ ان کو کیوں پریشرائز نہیں کر سکتے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اور ان کو راضی کیوں نہیں کر سکتے اس دہشت گردی جو ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ سیکیورٹی فورسز کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو حالات ہم نے اس ٹائم پہ دیکھے، عمران خان نے اپنے دور میں مکمل طور پہ اپوزیشن کو بس کچلنے کی کوشش کی، یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، اگر فرشتہ ہے تو وہ صرف میں ہوں، میں سے نکلنا پڑے گا۔ دوبارہ جب یہ سرکار بنی پی ڈی ایم کی، اور ابھی یہ شہباز شریف کی جو سرکار بنی، وہ بھی مکمل طور پہ جو ہے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال رہی ہے اور بند کر رہی ہے، دوسروں کا کوئی کام نہیں۔ مگر جب اپنی ترامیم کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے تو پھر تحریک انصاف کے بندے بھی ووٹ دیتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بندے بھی ووٹ دیتے ہیں۔ 28ویں ترمیم اگر یہ لے کے آتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اور یہاں پہ اگر بولتے ہیں کہ یار ہمیں تحریک انصاف کے 25 ووٹ چاہیے، 30 ووٹ چاہیے، 40 ووٹ چاہیے، راتوں رات وہ ووٹ برابر ہو جائیں گے، ان کو اتنا ڈرا دھمکا دیا جائے گا کہ وہ ووٹ ڈال دیں گے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے تمام ممبران ووٹ ڈال دیں گے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ صوبائی حکومت ایک سائڈ پہ جا رہی ہے، اور یہاں پہ صوبائی حکومت کے ساتھ جو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو وفاق میں آپریشن کے حق میں ہیں، صوبے میں آپریشن کے خلاف ہیں۔ ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ ہمارے صوبے میں آپریشن کریں، جو بھی کرنا ہے ان شدت پسندوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ دوبارہ آپ لے کے آئے ہو، یہ غلط ہے، یہ آگے جا کے بڑا نقصان دے گا۔ جو عوام لکی مروت میں لوگوں نے بڑی بہادری دکھائی کہ وہ 700-800 کی تعداد میں خود نکلے ہیں، انہوں نے خود اپنے لشکر بنائے ہیں، انہوں نے اپنے نام اپنی تنظیم کے نام دیے ہیں، بیٹنی پورا قبیلہ نکل آیا ہے۔ اسی طرح قبائل کے لوگ نکل آتے ہیں، ان کو بس صرف آپ اتحاد اور اتفاق آپس میں بنائے رکھیں، صوبائی حکومت کو بٹھائیں، چاہے وہ جس طرح بٹھاتے ہیں آپ اس کو، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ جس طرح آئینی ترامیم میں بٹھا دیتے ہیں سب کو، اسی طرح اس کو بٹھائیں، ان کو کنٹرول کریں، اور ایک حکمت عملی واضح کریں کہ آپ نے وہاں پہ کرنا کیا ہے، اور ایک مستقل حل نکالیں۔ خدا کے لیے یہ چیز ذہن سے نکال دیں۔ ابھی باجوڑ میں 4-5 مہینے سے آپ ہیں، شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، بڑی کامیابیاں آپ کو مل رہی ہیں۔ 1 سال بعد آپ پھر آتے ہیں کہ ہم نے باجوڑ میں آپریشن کرنا ہے، تو لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو اسی طرح شدت پسند دہشت گرد باجوڑ میں موجود ہیں، لوگ ہیں جنہوں نے پناہ دی ہیں، لوگ ان میں شامل ہیں۔ یہ ٹی ٹی پی کوئی ہوا سے تو نہیں آئی، یہی قبائل کے لوگ ہیں، یہی لوگ بیچ میں شامل ہیں۔
انہوں نے پناہ گاہیں دی ہیں باجوڑ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، کرک میں، کرم میں، خیبر وادی تیرا میں، مومن میں. ان ایجنسیوں میں انہوں نے ہی پناہ رکھی ہے کیونکہ ان کے رشتہ دار، ان کی فیملیز، ان کے گھر یہاں پہ موجود ہیں. زیادہ تر لوگوں نے اپنی فیملیز کو افغانستان منتقل کر دیا ہے اور افغانستان میں ان کی فیملیز ہیں جو 2014 میں پاکستان سے 20 سے 25 ہزار یا 15 سے 20 ہزار جو فگر بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو شدت پسند 2014 کے ضرب ادب آپریشن میں گئے تھے، جو فیملیز گئی تھی جن کو افغان حکومت پاکستانی مہاجرین کہتے ہیں، اس کی لسٹیں کہاں ہیں؟ ان کی پوری ڈیٹیل کسی کے پاس ہے؟ ایک تو پاکستان کو مکمل طور پہ اگر 1 لاکھ ہیں، 1 کروڑ ہیں، 1 ارب ہیں، 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، 4,000 ہیں، تمام تر شدت پسند جو TTP سے ریلیٹڈ ہیں ان کی لسٹیں جاری کر دینی چاہیے جو پاکستان کے شہری تھے. یہ آپ کو مکمل طور پہ ایک پلان بنانا پڑے گا، اس کے بعد اس پہ ایک کام مکمل طور پہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ 2 سال بعد آپریشن، 4 سال بعد آپریشن، 5 سال بعد آپریشن، 6 سال بعد، ہم تو لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. انہی لوگوں نے پیسے لے کے، ہمارے ہی لوگوں نے پیسے لے کے شدت پسندوں کو رکھا بھی ہے. افغانستان کی جنگ میں غیر ملکی جو تھے ان کو ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے علاقوں میں رکھا. بڑے پیسے اس ٹائم پہ ان کو مل رہے تھے، وہ پیسے کی لت ان کو لگی اور انہوں نے خود بھی بہت سے لوگوں کو رکھا. تو ان کی غلطیاں بھی ہے، مگر اپنے عوام ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں جو TTP اس میں ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا ہے، جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور جو سہولت کار باجوڑ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، وادی تیرا میں، کرم میں ان کی مدد کر رہے ہیں. ان کو اٹھائیں، باقاعدہ لسٹیں بنائیں، اور خدا کے لیے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک ساتھ بیٹھیں، ایک فیصلہ کریں. ٹارگیٹڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے تو یہ تو ہم 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے، مگر روزانہ حملے ہو رہے ہیں. بنو پہ 2 حملے ہو گئے ہیں، بنو تھانے پہ. بنو ڈومیل میں ہم نے کل دیکھا کہ وہاں پہ بڑی کارروائی ہوئی، شدت پسند جو ہے وہ ہلاک ہوئے، عام شہری بھی زد میں بیچ میں آئے. 10 گھنٹے وہ آپریشن، وہ جھڑپ جو ہے وہ جاری رہی. اس طرح پھر اس کے بعد رات کو جو ہے وہ بنو کے 2 تھانوں پہ پھر جو ہے وہ حملے ہوئے جو پسپا کیے گئے. تھانہ غوریولہ اس تھانے میں، اور تھانہ وزیر اس علاقے میں جو ہے ایک میں 10 منٹ جو ہے وہ شدت پسندوں کی فائرنگ جاری رہی، دوسرے پہ جو ہے وہ 25 منٹ دور سے سنائپر گن سے، بھاری اسلحے سے 25 منٹ تک تھانوں پہ حملے جاری رہے. تو یہ ان تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں جو تھانے آپ نے بنائے ہیں عوام کی حفاظت کے لیے کہ جو کرائم ہوگا تو یہ پولیس اس کو کنٹرول کرے گی. تو یہاں پہ یہ شدت پسند پولیس کے خلاف، سیکیورٹی فورسز کے خلاف، ایون آرمی کے خلاف حملے کر رہے ہیں. تحفظ دینے والے خود سیف نہیں ہیں، ان کو سیف رکھے. اور یہ سب سے بڑی وجہ جو میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ افغانستان کا بارڈر تو ہے، ان کا مینیج نہ کرنا، پاکستان کا 1 سائیڈڈ مینیج کرنا، مگر ہمارا آپس کی بے اتفاقی. صوبے کے سیاستدان جتنے بھی ہیں جو اسمبلی پہنچ گئے، جن کی جڑیں عوام میں ہیں، چاہے وہ PTI کے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے وہ ANP کے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں، ان خیبر پختونخوا کے تمام تر سیاستدانوں کو، قبائلی عمائدین کو، قبائلی مشران کو، ملکان کو، باجوڑ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، کرم میں، وادی تیرا میں، خیبر، پورے خیبر میں، باڑہ میں، مومن میں، ان سب کو بٹھائیں. اور یہ بٹھانے والے کون ہوں گے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، جن کے پاس پاور ہے، ہماری وفاقی حکومت ہوگی. ملک کے لیے بیٹھیں اور اس کا ایک راستہ نکالیں کہ یہ آخری آپریشن ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں. سری لنکا میں تامل ناڈو تھے جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ختم کیے تھے، پاکستان نے بڑی مدد کی تھی، ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، وہ کیسے ختم ہو گئے؟ ہمارے شدت پسند جو ہے وہ 2002 سے لگے ہیں، 2025 آ گیا، بیچ میں 2 نسلیں مزید آ گئی ہیں. تو کب یہ ختم ہوں گے؟ شدت پسندی کے خاتمے کا علاج جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے، سیکیورٹی فورسز نے کرنا ہے. گڈ بیڈ طالبان کا دوبارہ یہ کنسیپٹ زندہ کرنا. آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو کہ علاقے کے عوام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کو اسلحہ دے رہے ہو، ان کو آگے کر رہے ہو اور ان کو کہہ رہے ہو کہ ان کو روکو، مگر آپ نے اس کو گڈ طالبان کا نام دے دیے، امن لشکر بنا دیے. ان پہ حملے ہو رہے ہیں، ان بیچاروں کی ٹریننگ اتنی ہے نہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں. آپ نے علاقے کے معززین کو، ایک ایک گاؤں کو
تیار کرنا ہے کہ آپ کے ایریا میں جتنے شدت پسندوں کے گھر ہیں جو ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں ان کو نکالیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنی نفری ہماری آ رہی ہے اور گھر کا بچہ بچہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو گھر ہیں وہ سارے یہاں سے نکالیں، ان لوگوں کو جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم کریں۔ یہ آپ اس طرح سے اس کو ختم کر پائیں گے۔ یہ جو ہم فردن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، اگر اس سے مزید کچھ نکلنا، یہ 2-2.5-3 ہزار آپریشن تو ہم کر چکے ہیں، اور جو رپورٹ آ رہی ہے کہ ہم 24-25 ہزار سے زائد جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر چکے ہیں۔ تو اس کا اب خاتمہ کرنا پڑے گا۔ یہ جس طرح سے صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی زد میں ہے، روزگار لوگوں کو نہیں مل رہے، روزگار مزید خراب ہو رہا ہے، بنو جیسا علاقہ جو ہے وہ روزگار سے محروم ہو گیا ہے، لکی مروج پورا جنوبی وزیرستان بیٹھ گیا ہے، یہ علاقے جب بیٹھتے ہیں پورا خیبر پختونخوا بیٹھ جاتا ہے۔ اب دہشت گردی سے پورا پختونخوا جو ہے اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، تو اس کا ایک سیریس حل نکالنا پڑے گا۔ افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، بارڈر کو ٹائٹ رکھیں، اس کی کشیدگی بعد میں دیکھی جائے گی۔ جو وہ طالبان اپنے بارڈر کو اس حد تک ٹائٹ رکھیں کہ وہ آپ کے بارڈر پہ مزید دراندازی نہ کر سکیں، یہ سیکیورٹی فورسز کا مزید کام ہے۔ فینسنگ آپ کی کمپلیٹ ہے، اب اندر کی جو دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ پہلے کریں، دیکھا جائے گا اس سائڈ پہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ ناظرین، جو بھارت کے اور افغانستان کے تعلقات گہرے ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 49-50 دن ہو گئے ہیں کہ اتنا لمبا بارڈر پاکستان کی تاریخ میں کبھی بند نہیں ہوا۔ اربوں روپے کا نقصان ہمارا بھی ہو رہا ہے، ان کا بھی ہو رہا ہے۔ $2 ملین کا منتھلی جو ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تاجر کہہ رہے ہیں، چیمبر آف کامرس جو افغانستان کا ہے، اور ان کو یہ جذباتی فیصلہ لگ رہا ہے جو طالبان نے کیا ہے، جو ہمیں بھی جذباتی فیصلہ لگ رہا ہے۔ پاکستان کے بغیر ان کا سروائیو اتنا آسان ہے نہیں۔ 40% ان کی درآمدات جو ہیں وہ پاکستان آتی ہیں، جس میں سبزیاں، پھل اور بیچ میں جو ہے وہ ان کے خشک میوہ اور دیگر اشیاء آتی ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے۔ پاکستان ان کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے۔ انڈیا کے راستے آنا، انڈیا گجرات سے آنا، بائی ایئر آنا، چابہار تک آنا، پھر واپس کندہار تک جانا، یہ 2500 کلومیٹر 2000 سے کم 2200 کلومیٹر کے درمیان میں پڑتا ہے۔ اگر بیچ میں زمینی راستہ بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 2500-2600 کلومیٹر کا ایران سے افغانستان تک پڑتا ہے جب انڈیا سے آتا ہے، اور یہ ان کو ٹوٹلی لاس ہے۔ ان کو اتنا نقصان ہے کہ ایک چیز ان کو 10 روپے کی مل رہی ہے، وہ ان کو 30-35 روپے کی ملتی ہوگی۔ تو افغانستان کے تاجر بھی یقیناً خفا ہیں، پاکستان کی سائٹ پہ بھی نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی تاجر خفا ہیں۔ مگر جو چائنا کو مشکل آ رہی ہے کہ سی پیک پہ انہوں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، دیکھو سی پیک کو کامیاب کرنا ہے، ہر جگہ پہ مسائل ہمیں ہی پیش آ رہے ہیں، ہم دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چابہار تھوڑا آہستہ گرو کر رہا ہے کہ پاکستان کا سی پیک گرو کرتا۔ 60% ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری تجارت اس سے ہوگی۔ 2020 میں ہم نے 2020 میں ہم نے طریقہ برابر کر لیا تھا کہ 2021-22 میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جتنے بھی ہم کریں گے تو وہ ہم گوادر کی کریں گے۔ پھر وہاں پہ مسائل آ گئے، پھر ہم نے کہا وہ سارے مسائل آپ کے لیے حل کرتے ہیں، اور ہم چاہ رہے تھے کہ گوادر وسطی ایشیا منڈی تک جائے اور وہاں سے پھر آگے رشیا تک جائے۔ مگر اب تک وہ جتنے بھی نئے آلات تھے وہ مکمل کر کے ہم لے کے آئے۔ نئی گرینی اس کے لیے درکار ہیں، وہ بھی تقریباً مکمل ہو رہی ہیں۔ جو اضافی اسٹوریج ایریا تھا وہ بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ہم اس کو چالو تو کر پائیں، آپریشن تو ہے، مگر اس طرح کی سپورٹ ہمیں نہیں ملنی جو ہم مل رہی تھی کہ ہمیں بوسٹ ملے گا، ہماری اکانومی کو بوسٹ ملے گا اور ہم بہت آگے چلے جائیں گے۔ چین بھی پاکستان کی سیکیورٹی کو لے کے بڑا پریشان ہے، اور ساتھ پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدگی ہے اور بھارت اور افغانستان کی جو تعلقات بنے ہیں اس پہ وہ بھی کافی پریشان ہے، کیونکہ اس نے بھی 62 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس پاکستان کی سی پیک کے منصوبے پہ لگائے ہیں، اور پاکستان کا ایک بہترین دوست بھی ہے۔ تو وہ تو تجارت ہر طریقے سے تجارت کرتا ہے، اس کو تو یہی فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں تجارت کی جائے اور چائنا کی اشیاء پوری دنیا میں پھیلے، اور چائنا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، وہ تو اس پہ لگا ہوا ہے۔ مگر بدقسمتی سے کہ پاکستان اب تک دہشت گردی کی اس بھنور سے نہیں نکل سکا۔ ناظرین، رات کو 2 اہم کمانڈر جو ہیں، 3 لوگ مارے گئے ہیں، ٹی ٹی پی کے 2 اہم کمانڈر مارے گئے ہیں۔ ابو
दरदा उर्फ हकीम, जो मुजफ्फरगढ़ पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, और वीडियो पैगाम इसने जारी किया था कि टीएलपी में मैं शामिल हो गया हूँ। ये टीएलपी की एक शाख थी, एक वीडियो जारी की थी, उसको हलाक कर दिया गया है। टीटीपी का अहम कमांडर ही माने, और साथ ये काफ़ी हमलों में मुलविस था, पंजाब में जो हमले वगैरह हो रहे थे। और इजाज़ अहमद उर्फ अबू दजाना, इसको, ये तोनसा से इसका ताल्लुक़ है, इसको हलाक किया गया है एक बड़ी कार्रवाई में। ये टीटीके, तहरीक कश्मीर टीटीपी इन्होंने शुरू कर रखी थी, ये उससे वाबस्ता थे, बड़े हमलों में मुलविस थे। तो तालिबान के ये 2 पंजाब के कमांडर जो हैं, इनको पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में हलाक कर दिया है। डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में इनको हलाक किया गया है। नाज़रीन, ये जो ख़बरें हम देते हैं कि आज इतने हलाक हो गए, डोमेन में कल 8 हलाक हो गए, 25 हलाक हो गए, 48 घंटों में 42 हलाक हो गए, हर मुल्क में ये ख़बरें नहीं होती। ऐसी ख़बरें जो हैं ये क्राइम की ख़बरें हैं, इससे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। बदकिस्मती से हमें ये ख़बरें देनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे एरिया में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, शिद्दत पसंद और दहशतगर्द काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और जिन्हें हम मुट्ठी भर कहते हैं, वो मुट्ठी भर बढ़ बढ़ के 15-20 हज़ार तक पहुँच गए। बाज़ लोग इसको 40 हज़ार से जोड़ते हैं, मगर जो मुसल्ला हैं वो 10 से 12 हज़ार के करीब, तकरीबन 8 से 10-15 हज़ार के करीब मुसल्ला टीटीपी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और इससे ज़ायद जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। और अब तो अफ़गान तालिबान ने अपने जंगजू शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान में भेज दिए, और पाकिस्तान के जुनूबी अज़ला में वो मौजूद हैं, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेहाद से ही आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी फ़ोर्स दुनिया की बेहतरीन फ़ोर्स है। अगर आप एक साथ काम करेंगे तो इनका ख़ात्मा पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इतना मुश्किल नहीं है। मज़ीद ख़बरें आती हैं नाज़रीन, इतवार का दिन है, मिलेंगे इंशाअल्लाह। फ़िलहाल के इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।